बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे हुकूमत किस्त नंबर 27 के साथ आज हाजिर है। हम इसमें अपने से ज़्यादा कोई फजीलत नहीं देखते। हाँ, अगर वो हमारी बनिस्बत अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा डरें और तकवा को हमसे ज़्यादा अपना शार बना लें तो हम सबसे ज़्यादा अफजल वो हैं। ने तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ इस ज़ात वाहिद के लिए जिसने हमारी उम्मत को अमर बिलमारूफ़ और नही अनिल मुनकर का पाबंद बना दिया। हम अपने गुनाहों का एतराफ़ व इकरार करते और अपने महमूद बरहक की दरगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते और इस तन्हा माबूद वाहिद की इबादत करते हैं जिसका कोई शरीक नहीं है। कहते हैं कि यह सुनकर बहान का चेहरा जर्द हो गया और वो कुछ देर से चुप करके बैठा रहा और फिर इस तरह कहने लगा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिन्होंने हमें आजमाइश में डाला और इब्तदाए हसना में मुब्तला किया। हमें फ़िक्र व फाका से अलहदा रखा, तमाम उम्मतों पर हमें ग़लबा दिया और हर तरह की इज़्ज़त दी। जुल्म से मना किया जिसकी वजह से हम जुल्म नहीं करते। हम उन लोगों में नहीं हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की लाजवाल नेमतें दी हैं तो लोगों पर जो दिल करे जुल्म करने लगे। या माशरुल अरब, तुम्हारे अंदर एक फ़िरका ऐसा भी था जो हमारे पास आके एलची गिरी की दरख्वास्त दिया करता था, इनाम इकराम की ख्वाहिश किया करता और हमारे जोद व बख्शिश की तमन्ना रखा करता था। हम इससे एहसान किया करते, ताज़ीम व तकरीम से पेश आते, मेहमानों की इज़्ज़त करते, इनकी कदर व मंजिलत को समझते और इफ़ाए अहद किया करते थे। अरब के तमाम कबाइल हमारे इन बातों को जानते और जो हमने अपनी नेमतों में से इन्हें बख्शा है शुक्रगुजार हैं। हम इन्हीं बातों के ख्वाहिश गो थे कि इसके सिवा और कुछ नहीं जानते थे कि आप हजरत घोड़ों और आदमियों को लेकर हमारे पास आ गए। हमने समझा कि आप लोग भी अपने भाइयों की तरह हमसे वही मदद तलब करेंगे जो वो तलब किया करते थे, मगर तुम इसके बिल्कुल बरअक्स निकले और हमारे शहर में आकर तुमने मर्दों को कत्ल, औरतों को गिरफ्तार, माल को लूटना शुरू किया, आसार को मिटाना और हमें हमारे शहरों को मगलूब करके हमारे मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। तुमसे पहले हमारे इस मुल्क को हमसे बहुत सौ ने छीनना चाहा, जिनकी तादाद तुमसे ज़्यादा थी और माल भी तुमसे ज़्यादा था और हथियार भी तुम्हारे मुकाबले में बेशुमार ज़्यादा थे, मगर हमने इन्हें नहायत ज़िल्लत के साथ शिकस्त दी और इनके बेशुमार आदमियों को कत्ल किया और ज़ख्मी करके इन्हीं के मुल्कों में उल्टे पांव लुटा दिया। सबसे पहले मुल्क फ़ारस को इसका शौक़ चराया था। अल्लाह ताला ने इसे नहायत ज़िल्लत के साथ फेरा। फिर तुर्कों और जरामका वगैरह के बादशाहों को ऐसे ही उल्टी सूझी और हमने इन्हें भी इनके किए की काफ़ी सज़ा दे दी। तुम तो हमारे नज़दीक बहुत ही पश्त और जलील कौम के अफराद थे। हमारी नज़रों में ना तुम्हारा कोई मर्तबा था और ना कदर व मंजिलत, क्योंकि तुम बाल ऊँट के पश्म और फ़िक्र व फाका के अहल थे। और बस अब तुम बावजूद इन सब के हमारे मुल्कों पर दांत रखते और इस पर जुल्म व जोर का हाथ दराज करते हो, हालांकि हमारे पास बेहद लश्कर और साजो सामान है। हमारी शौकत व दबदबा नहायत शदीद व अजीम और हमारी फ़ौजें और लाओ लश्कर बेहद ज़्यादा हैं। तुमने अपनी बंजर ज़मीनें और खुश्क मुल्क से जहाँ बारिश तक का कहत है निकल कर हमारे शहरों की तरफ रुख किया और यहाँ आकर फसाद की आग जला दी और हर एक फसाद के बानी म्यानी सवार हुए जो तुम्हारी सवारियों से नहायत उम्दा थीं। कपड़े आला दर्जे के पहने, रोमियों की खूबसूरत लड़कियां पकड़ पकड़ कर अपनी खिदमत के लिए रख लीं, खाने लजीज खाने लगे, सोने चांदी और मताए फ़ाखरा से अपने दामन भर लिए और ये सब बातें तुम्हारे शहरों में बिल्कुल भी नहीं थी। अब तुम्हारा मुकाबला हमसे हुआ है और हम तुम तक पहुंच गए हैं और बावजूद इसके कि तुम्हारे पास वो तमाम चीज़ें और माल व मनाल जो तुमने हमारी कौम और हम मजहबों से लूटा खसूटा है मौजूद है, मगर हम फिर भी तुम्हें इन सब को माफ़ किए देते हैं और किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करते।
اور ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے نہ کسی چیز کے متعلق جھگڑا کریں گے اور نہ ہی گزرے ہوئے کام پر غصہ، جو کچھ اب تک ہوا سو ہوا، مگر اب تم ہمارے شہروں سے باہر چلے جاؤ اور ان کے خالی کر دو۔ اگر تم نے اس کا انکار کیا تو یاد رکھو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیں گے جس طرح گزرے ہوئے کل کو آج کے آفتاب نے ملیہ میٹ کر دیا۔ اور اگر تم نے صلح کی طرف رغبت کی تو ہم تمہارے ہر ایک سپاہی کو ایک ایک پڑا اور 100 دینار، اور تمہارے سردار ابو عبیدہ کے لیے 1000 دینار، اور تمہارے خلیفہ عمر بن خطاب کے واسطے 1000 دینار اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم سے اس بات کے اقرار کرو اور قسم کھاؤ کہ ہم پھر کبھی بھی تم سے لڑائی مول نہ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ بہان آپ کو کبھی ترغیب دیتا تھا تو کبھی ترہیب، کبھی مال کی رغبت اور اس کا لالچ دلاتا تھا تو کبھی دھمکا ڈرا کے اپنا کام نکالنا چاہتا تھا، مگر آپ بالکل خاموش تھے اور کوئی حرف زبان پر نہیں لاتے تھے۔ حالانکہ بہان اپنا تمام بات کہہ چکا اور جس وقت وہ خاموش ہو گیا تو آپ فرمانے لگے، بادشاہ نے جو کچھ کہا اچھا کہا، ہم نے اسے بخوبی سنا۔ اب ہمیں کہتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ بھی اسے بغور سنیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بہان یہ سن کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا عربی تم نے بالکل سچ کہا۔ آپ نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پسندیدہ بندے اور برگزیدہ نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہان نے کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے کہ جو تو کہتا ہے اور گمان رکھتے ہو وہ صحیح اور سچ ہو۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص کو اپنا اپنا مذہب پسند ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب سے افضل اور بہتر ساتھ وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے۔ بہان اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی زبان میں کہنے لگا، یہ شخص بڑا عقل مند ہے، حکمت و دانش کی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اس نے آپ کو بتلایا تو فرمانے لگے، اگر میرے اندر عقل کا مادہ عنایت کیا گیا ہے تو اس پر بھی اللہ عز و جل ہی کی تعریف ہے۔ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے زیادہ محبوب اپنے نزدیک کوئی چیز پیدا نہیں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کر کے اسے مصور و مقدر کیا تو اس سے فرمایا کہ آگے آ، وہ آگے آئی، پھر فرمایا لوٹ جا تو وہ لوٹ گئی۔ اس کے بعد اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں نے اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ کسی چیز کا محبوب پیدا نہیں کیا۔ تیرے ہی سبب میری اطاعت کی طرف میلان ہوتا ہے اور تیری ہی وجہ سے جنت میں دل دخول ہوتا ہے۔ بہان نے کہا، جب تمہاری عقل و فہم کا یہ حال ہے تو تم اپنے ساتھ ان لوگوں کو کیوں لائے؟ آپ نے فرمایا، تاکہ میں ان سے مشورہ کر سکوں۔ بہان نے کہا، تم باوجود عقل، حسن تدبیر، عمدہ رائے اور کافی بصیرت رکھنے کے مشورے میں دوسروں کے محتاج ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں، باری تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی حکم فرمایا ہے اور اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر کام میں مشورہ کیا کرو۔ نیز ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جس شخص نے اپنا مرتبہ پہچان لیا وہ ضائع نہیں ہوا، اور جس مسلمان نے اپنے بھائی کا مشورہ قبول کر لیا وہ ضائع نہیں ہوا۔ اب جیسا کہ تو سمجھتا ہے کہ تجھے اطلاع پہنچی ہے، صاحب رائے اور ذی عقل شخص ہوں تو عقل مندوں اور اپنے دوستوں کے مشورے سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بہان نے کہا، تمہارے لشکر میں تم جیسے عقل مند اور زیر آدمی کتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہمارے لشکر میں 1000 آدمیوں سے بھی زیادہ ایسے شخص موجود ہیں جن کے مشوروں سے میں کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ تم میں ایسے عقل مند بھی موجود ہیں، ہمیں تو یہی خبریں پہنچتی رہتی تھیں کہ وہ نہایت حریص، جاہل،
بے عقل اور فریانہ لوگ ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے مال و منال چھینتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے اکثر آدمیوں کی یہی حالت تھی، حتیٰ کہ عز و جل جلالہ نے ہمارے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھلا کر ایک مستقیم راہ پر لگا دیا، جس کے سبب سے ہم نے خیر کو شر سے، ضلالت کو ہدایت سے پہچانا اور اسی راستے پر گامزن ہو گئے۔ بہان نے کہا خالد تمہاری عقل و تدبیر نے مجھے تعجب میں ڈالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بھائی چارہ کر لوں اور اس طرح تم میرے بھائی اور دوست بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہایت خوشی کی بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بات کو پوری کر دے، تیری روح سعادت کو قبول کر لے اور ہم تم ایک ہو جائیں۔ بہان نے کہا یہ کیوں کر؟ آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہاتھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے ایسا کہا اور اس کا اقرار کیا تو میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا، میں تیرا دوست ہوں اور تو میرا دوست ہے، اور جب تک کوئی نیا امر وقوع پذیر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم تم ساتھ ہی رہیں گے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ بہان نے کہا جو مجھے میرے دین کے چھوڑنے کی رغبت اور اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے میں اس سے معذور ہوں، اسے قبول کرنے کے لیے کوئی سبیل نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا میں بھی جب تک تو اپنے گمراہ مذہب پر قائم ہے تیرے ساتھ مواخات کرنے اور دوست بننے کے واسطے اپنے لیے کوئی طریقہ اور سبیل نہیں رکھتا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے مبین کاموں میں اصلاح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں حشمت و جاہ و خشم و غصہ کو علیحدہ رکھ کے بھائیوں کی طرح تم سے گفتگو کروں۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرے اس کلام کا جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے جواب دو تاکہ میں اسے پوری طرح سن سکوں کہ تم کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا اما بعد تو نے جو اپنی قوم کی عزت، دولت، دشمنوں پر غلبہ اور شہروں پر اس کے تسلط کے متعلق بیان کیا ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح اپنے عربی ہمسایوں تمہارے نام کرام سے ہم بخوبی واقف ہیں، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے اور محض اس لیے کہ تمہاری نعمتیں تمہارے پاس باقی رہیں، تم اور تمہاری اولادیں محفوظ و مامون ہوں، تمہارے ملک ترقی کریں، عزت زیادہ ہو اور اس طرح ایک کثیر جمعیت تمہارے ساتھ ہو جائے تاکہ تم جس پر چاہو اپنی شان و شوکت ڈال کے اور جو شخص تمہارے مقابلہ کرے اسے اپنے سطوت و حشمت دکھلا کے مروب کر سکو۔ ہمارا فکر و فاقہ اور اونٹ بکریاں چرانا سو ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں جس نے اونٹ یا بکریاں نہیں چرائی ہوں، ہمارے اکثر آدمی رائی ہیں، اور جس شخص نے چرواہے کا کام کیا ہے وہ شخص اس سے زیادہ افضل و بہتر ہے جس نے یہ کام نہیں کیا۔ فکر و فاقہ، محتاجگی اور شکاوت کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم واقعی ایسے ہی جاہل تھے، ہمیں عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی سرزمین میں پیدا کیا تھا جس میں نہ نہریں ہیں، نہ درخت، نہ قابل زراعت زمینیں ہیں، نہ باغات، البتہ بہت کم ایسی زمین ہے جس میں زراعت ہو سکتی ہے۔ ہم بہت پکے جاہل تھے اور ایسے جاہل کے سوائے اپنے گھوڑے، تلوار، اونٹ اور بکریوں کے مالک ہونے کے کسی اور چیز کی خبر ہی نہیں تھی۔ ہمارے قوی ضعیفوں کو کھا جاتے اور سوائے 4 مہینوں حرام کے بعض آدمی بعض سے کسی وقت بھی بے خوف نہیں رہتے تھے۔ معبود مالک العالم کو چھوڑ کر ان اوثان و اصنام کے جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان عبادت کیا کرتے تھے، یہی نہیں بلکہ ان کے سامنے الٹے پڑتے اور انہیں اٹھائے اٹھائے پھرا کرتے تھے اور اس طرح دہکتی ہوئی آگ کے بالکل کنارے پہنچ جاتے تھے۔ مرنے والے مشرک ہو کر اس میں داخل ہو چکے تھے اور باقی ماندہ جو اپنے رب کے منکر اور صلہ رحم کے قاطع تھے قریب تھے کہ اس دوزخ تک پہنچ جائیں کہ ذرائع رحمت نے امڑ کر ہمارے اس آگ کو گلزار سے بدل دیا۔ یہ سب باتیں حضرت خالد بن ولید بہان سے کر رہا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سب جاہل تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، چوری چکاری عام تھی، زنا عام تھا،
یہ بتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم بتوں کو اٹھائے پھرتے تھے، ان کو آگ میں جلاتے تھے۔ ہم بالکل دوزخ کے کنارے پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی عربی، ہادی و مہدی، رسول مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جن کے ہم حسب و نسب سے پوری طرح واقف تھے، باری تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے اندر مبعوث فرمائے، اور ان سردار دو جہاں اور امام دوسرا نے ہماری رہنمائی کی، اسلام کی دعوت دی، دین مبین کو ظاہر کیا، دلائل و برہان کے ساتھ مشرکین کی حجتوں کو توڑا، قرآن و حکیم لے کر ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں صراط مستقیم دکھلائی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ وحدہ لا شریک نے ان کی ذات گرامی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی تشریح آوری کو ختم کر دیا۔ آپ نے ہمیں رب العالمین کی عبادت کا سبق دیا، ہمیں اسے یاد کر کے اپنا یہ دستور عمل بنا لیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ ان کا کسی کو مصاحب سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو اس کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اور نہ بیوی، نہ حرم و حریم، نہ کسی بت کو پوجتے ہیں، نہ کسی مال و حاکم کو، نہ آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ماہتاب کو، نہ نور کو قابل پرستش سمجھتے ہیں، اور نہ نار کو، نہ سلیب کو معبود گردانتے ہیں، نہ قربان کو ہم محض اللہ جل جلالہ کو، جن کا کوئی شریک ہے نہ ہی کوئی برابر، اور جن کا نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی ندیم، سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے نبی برحق جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو ان پر نازل فرمایا، اور ہمارے ان مولا و آقا نے ہمیں اس کلام مبین کے ذریعے ہدایت فرمائی، اور سیدھے اور سچے راستے کی طرف بلایا۔ ہم نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور آپ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے وہی ہم کرتے تھے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ نہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کے ساتھ کفر کرے، ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ ہمارے پروردگار جل جلالہ اس سے وراء الورا ہیں، نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ تو ہم اس ایسے شخص کے ساتھ جہاد کریں جو شخص ہماری مطابقت کر کے ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہمارا مال و اسباب اس کا مال و اسباب ہے، اور اس کے اوپر وہ سب کچھ فرض ہے جو ہم پر لکھ دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی اسلام کا انکار کرے تو اس کی بربریت کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہمیں جزیہ دے، اور اس طرح اپنی جان و مال اور اہل و عیال کو محفوظ کر لے۔ لیکن اگر اسلام کا انکار کرتے ہوئے کوئی شخص جزیے کا بھی انکار کر دے تو پھر ہمارے اور اس کے مابین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے، اور بس اللہ جل جلالہ جو سب سے بہتر حاکم ہے، جس کے حق میں بھی اس تلوار سے فیصلہ کرا دیں۔ ہم تمہیں بھی ان تین ہی باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اگر یہ منظور نہیں تو اس کے بعد ہر بالغ مرد کی طرف سے سال بھر میں بطور جزیہ کے 1 دینار دینا قبول کرو، کیونکہ نہ بالغ پر جزیہ ہے، نہ عورت پر، اور نہ اس راہب پر جس نے اپنی زندگی صومعہ کے لیے وقف کر دی ہو۔ یہ سارا تبصرہ بہان اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان ہو رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان اقدس کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور بہان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی کیسے ولادت ہوئی، ولادت بعد سعادت ہوئی، اور کیسے وہ جاہل تھے، پہلے اسلام سے ناواقف تھے۔ ان دونوں کے درمیان یہی بحث ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کی طرف سے بحث کر رہے تھے، اور بہان اپنے مذہب کی وکالت کر رہا تھا۔ ان کے درمیان اب کیا ہوتا ہے، بات کہاں جا کے رکتی ہے،
انشاءاللہ بفضل خدا یہ قسط نمبر 28 میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو۔ پلیز ویڈیو دیکھیں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ 28 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔